अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कि किसी और मौजू की तरफ जाएं, आज का सबसे जो दिन का जो बर्निंग इशू है, जो ज़ेर बहस आ रहा है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जो सोशल साइट्स हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वो शॉर्ट आर्डर है जो आज चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने जारी किया है। बुनियादी तौर पे वो नज़रसानी की अपील थी और सदारती रेफरेंस के तौर पे उसको भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसमें ये इस्तदा की गई थी बहुत सारे और प्रेयर्स के साथ कि इस केस जो सज़ाए मौत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील जो है वो कबूल नहीं की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और लाहौर हाई कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा गया। उस सदारती रेफरेंस में कई कानूनी नुकात शामिल थे और उन कानूनी नुकात में से 5 जो नुकात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अपने राय का इजहार किया। इस फैसले ने कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी है। फैसले में लिखे हुए हो या न लिखे हुए हों, लेकिन फैसले के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो गुज़रे हुए दिन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, अब ज़ाहिर है उस पर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले दिनों में जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं बहुत वाज़ेह हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो अनफेयर थी, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं अडॉप्ट किया गया, मुल्ज़िम के जो राइट्स होते हैं कानून में दर्ज उनको फॉलो नहीं किया गया, और यूँ ये मुकदमा जो है उसको इस तरीके से चलाया और सुना गया कि उससे जो हक़ है बतौर मुल्ज़िम आईन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कवानीन में वो मुतासर हुए, और ओपिनियन दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो है वो फेयर ट्रायल नहीं था। और जब फेयर ट्रायल डिक्लेयर हो जाए कि नहीं था तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारे जो सवालात हैं उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। ये तो उसका कानूनी पहलू है जिस पे और बहुत सारी आरा आएंगी आने वाले दिनों में, लेकिन मैं जो अहम बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि इस फैसले ने पूरी जो हुकूमत है जनरल ज़िया की मिलिट्री टेक ओवर से लेके उसके हुकूमत के ख़ात्मे तक तमाम तर फैसले, वो सियासी फ़ैसले हो, वो कानूनी फ़ैसले हों, वो जो है वो ख़ारजा पॉलिसी के फ़ैसले हों, वो दाखिला पॉलिसी के फ़ैसले हों, जो कुछ भी हों वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क हो गए हैं। गो के गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होने वाली हुकूमत ने 1985 में उन तमाम फ़ैसलों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया,
اب آئینی تحفظ تو ان کو مل گیا، ظاہر ہے ان فیصلوں کو ری اوپن تو نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سارے فیصلے اس وقت کھولے بھی جائیں تو ان کی جو وقت ہے، موضوعی طور پہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ ایک برتری ہوئی ہے، پاکستان کے عوام کی فتح ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فتح ہوئی ہے، ان دا سینس کہ وہ سارے ابہام، وہ سارے کنفیوژنس جس کو 45 سال تک آگے نئی نسل تک پہنچایا جاتا رہا، وہ سب ابہام دور ہو گئے، اور ہمیں اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سیاسی حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز واضح ہو گئی کہ آمریتیں کس طرح سے پاپولر عوامی جو رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ ظلم و ستم اور اذیت کا شکار بناتے ہیں۔ عوام اور آمریت کی جو یہ جنگ ہے، وہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے دو مختلف رجحانات کے بیچ میں، وہ ایک نئے روپ میں، نئے انداز سے آگے بڑھے گی۔ جمہوریت اور سیاسی شعور اور جو غیر آئینی مداخلتیں ہیں ان کا اس فیصلے کے بعد کافی حد تک راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ پاکستان کرائسس سے نکلا ہے یا نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت بہت شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے، شدید جو ہے داخلی کشمکش کا شکار ہے، اور مختلف گروہوں کی جو آپس میں ایک ایک کشمکش ہے، وہ پاکستان کو اس بحران سے نکال نہیں پائے گی۔ اب ساری جو فورسز ہیں، جو اپوزیشن ہے، جو حکومت میں ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، سب کے سب اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام کے اندر، یعنی اس معاشی نظام کے اندر، میں سیاسی نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاشی نظام کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اندر رہ کر اس سارے بحران کا حل تلاش کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اور ان سب کو واضح ہونا چاہیے کہ جتنا قرضوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر ہے، جس طریقے سے جو یہ قرض ہیں اور قرض دینے والے ہمارے سیاسی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بحران ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس بحران میں مزید اضافہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ اضافہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کی جو تپش ہے وہ نیچے عام عوام تک جو ہے نا پہنچے، اور کوئی ایسی سیاسی ابھار پیدا ہو کہ جس کو فیس کرنا شاید کسی کے بس میں نہ ہو۔ حکومتیں قائم ہو چکی ہیں صوبائی، اور وقتی طور پہ اس تمام کشمکش کے باوجود وفاقی حکومت بن چکی ہے۔ ایک عارضی سا
سہارا ملا ہے کہ جہاں حکومتیں نہیں تھیں، نگران گورنمنٹس تھیں، وہ اپنا جو ہے وہ ایک عبوری سیٹ اپ تھا، ایک نگران سیٹ اپ تھا، لیکن اب یہ حکومتیں بن چکی ہیں، اور ان حکومتوں کے بننے کے نتیجے میں عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، اب عوام کا مطالبہ شروع ہو جائے گا، عوام کی خواہش ہوگی کہ جو مطالبے پورے کیے وہ مطالبے پورے کیے جائیں، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، معاشی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں صرف قرضوں کی واپسی کے لیے نئے قرضے لیے جائیں گے، اور فوکسڈ جو پوائنٹ ہوگا وہ قرضوں کی واپسی ہوگا، اور قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں اس پہ خرچ کرنے کے علاوہ باقی کچھ بچنا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب کچھ بچنا نہیں ہے تو انفراسٹرکچر پہ خرچ نہیں ہوگا، ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہوگا، ہیلتھ پہ خرچ نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ اور نیچے آئے گی، بے روزگاری اور بڑھے گی۔ اور ساتھ میں ابھی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کچھ دن پہلے کہ اگلے مالی سال میں جو ہے وہ جناب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز یا تو ختم کیے جائیں گے یا بہت زیادہ کم کیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں، پروفیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو پبلک سیکٹر میں چل رہی ہیں، وہ اپنی فیسوں کو بے تہا اس میں اضافہ کریں گی، اور ایک طرح سے جو مڈل کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے جس کو تھوڑی بہت اپرچونٹی حاصل تھی جو ہے وہ ان یونیورسٹیوں میں، اب وہ امید اور آسرا بھی دم توڑ جائے گا۔ اور یوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جو عمرا ہیں، جو امیر طبقہ ہے، انہوں نے اپنے ایجوکیشن کا جو بندوبست ہے وہ اعلیٰ معیاری جو کالجز یونیورسٹیاں ہیں اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو کر دیا ہے، ان میں کر دیا ہے اپنا بندوبست، اور باقی عوام کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں جو وہاں پرائیویٹ یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر پائیں گے، تو تھوڑا سا کم معیار زندگی والے جو لوگ ہیں ان یونیورسٹیوں میں جا کے فیسیں ادا کر کے پڑھیں گے، اور عوام کے لیے جو ہے وہ صرف ان اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر جابس ہوں گی، اور اس طرح کی جو طبقاتی اور معاشرتی تقسیم ہے وہ بہت افسوسناک ہوگا، اور یہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک اور چیز میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہی 14-15 سال پہلے پاکستان کے معروف قانون دان جناب عابد منٹو صاحب نے شریعت جو بینچ ہے اس کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں، کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں زرعی اصلاحات کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جہاں جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بہت پرانے اس ریفرنس کو سنا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے، اسی طریقے سے یہ زرعی اصلاحات کا ایشو بھی ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، اور عوام کی اس میں بہت بڑی دلچسپی ہے، لہذا اس زرعی اصلاحات کے اس درخواست کو بھی کے حوالے سے جو ہے اس کو سنا جائے اور اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں یا دنیا میں زرعی اصلاحات نافذ کر دی گئی ہیں، میکسیمم جو لینڈ ہے اس کی اونرشپ کو اس کا تعین کیا گیا ہے، اور فوڈ سیکیورٹی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور بڑی بڑی جاگیرداریاں اور بڑے بڑے جو ہے وہ ذمہ داریاں انہوں نے ایک طرف تو جو ہے وہ میکینائزیشن کو روکا ہے، زراعت کے اندر جو ہے وہ
جدید تحقیق کو روکا ہے، زراعت کے اندر جدید مشینری کے استعمال کو روکا ہے، زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، زمینیں کلٹیویٹیڈ ہیں، جس سے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس فیصلے کو کیا جائے، اور زرعی اصلاحات جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، ان زرعی اصلاحات کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہوئے جو شریعت کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو نلیفائڈ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل کو حل کرنے میں اس فیصلے کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا۔ اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔